एंड आई रिमेंबर वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी उलमा अपाओं से मेरी मुलाकात हुई, जो लुलू मैम की वहाँ पे बहुत बड़ा उनका मदरसा है, उनकी आई थिंक भाभी से मैं मिली थी, तो वो मुझे बता रहे थे, बोले पता है एक इंसान की जन्नत कितनी बड़ी होती है, जो सबसे आखिरी जहन्नम से निकलेगा ना, उसकी जन्नत ये दुनिया कितनी बड़ी है, उसकी 7 गुना ज्यादा होगी। तो आप सोचिए नेक इंसान की जन्नत क्या होगी, जो दीन को सही से फॉलो करेगा उसकी जन्नत क्या होगी। वो आलिमा ने बताया आपको पता है क्या है, जो इंसान दीन की दावत करेगा उसकी जन्नत, इसकी जन्नत जो 7 गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू दावत करने वाले की जन्नत ऐसी होगी जैसे कांदे का रेशा, इतना मतलब उसकी जन्नत इतनी छोटी होगी जो हमें इतनी बड़ी लग रही है। मतलब दावत का काम अल्लाह को कितना पसंद है। और दावत का ये मतलब नहीं है यहाँ आज इधर बैठी हूँ मेरे सामने 100 का मजमा हो या हजारों का, नहीं, आपके घर में आपकी औलाद के साथ भी जो तालीम है ये भी दावत है ना। आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी दीन की बात करते हो ये भी दावत है। आप दाई ही कहलाओगे एज लॉन्ग एज आपके अंदर एक दर्द हो कि अल्लाह इससे हम सबकी मगफिरत फरमा। देखिए अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में कलमा है। मैं एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि मेरी दुनिया में किसी से जो भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी कह ले, मुझे जो भी मसला हो, अल्लाह मैं इसको ना कयामत के दिन नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि मैं जब मुझे पता, हम इंसान सोचते हैं ना कयामत का दिन खौफनाक होगा, हर कोई जन्नत जानना चाहेगा, कितने प्रॉब्लम लेकर इंसान आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, उनकी लिस्ट इतनी बड़ी होगी। अब मैं सोचती हूँ मैं मेरे एक प्रॉब्लम की वजह से जब मुझे किसी ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनकी हर एक उम्मती का, उम्मत में जितने भी लोग हैं, जब तक सबका हिसाब किताब नहीं होगा वो जन्नत की तरफ रवाना नहीं होंगे। तो मैंने सोचा अब मैं इतनी गुनाहगार होने के बाद मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाऊंगी, क्योंकि मुझे इस इंसान से मसला है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अल्लाह दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, कयामत के दिन मैंने किसी को नहीं पकड़ना है। मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये इंसान तकलीफ पहुँचा रहा है, ये इंसान तकलीफ पहुँचा रहा है, मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग, लेकिन अल्लाह दुनिया में मुझे तकलीफ पहुँच रही है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह तो भी कयामत के दिन मैंने इसे माफ़ किया और मैंने अपनी हयाती में इसे माफ़ किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंसान से ज़्यादा ना मेरे नबी से लगाव है, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे वजह से मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाया हो कयामत के दिन कि रे सना को इसका भी हिसाब देना है, इसका भी हिसाब देना है, इसका भी नहीं, मुझे नहीं देना है। तो मैं इस चीज़ को जाने दूंगी कि जो भी अल्लाह को दुनिया में देख ले, मैं सबसे पहले तो कोई भी इंसान जो मेरे साथ बुरा करता है, मैं सबसे पहले तो उसकी हिदायत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे नहीं पता कि ये इंसान अपनी आखिरत कैसे खराब कर रहा है, इसे पता ही नहीं है कुछ, तो ये हरकत कर रही है। अगर आखिरत का खौफ होता तो वो ये चीज़ें करता, लेकिन अल्लाह सबसे पहले मेरी दुआ है तो इसे हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह जो तुझे करना है तू देख, लेकिन इसे हिदायत दे दे। इसके बाद मेरा कोई, लेकिन इसके बावजूद भी कयामत के दिन मैं इसको नहीं पकड़ने वाली हूँ, तो मेरे तरफ से इसे माफ कर देना, है ना। तो ये चीज जब तक, असल मोहब्बत यही है नबी से। ये बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मेरे दिल में आया, और ये छोटी छोटी हमारे दिल में चीजें कब आती है, जैसे कभी मेरी बहन है मेरे लिए कुछ बना के लाती है, जैसे मैगी बना दिया, कुछ बना दिया, उस पर केचप में हार्ट बना दिया, ये मैटर करता है। ये छोटी छोटी मोहब्बत का इजहार है। आप तो मिक्स करके खा जाने वाले हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आपके दिल में रह जाती है। यही छोटी छोटी मोहब्बत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और हमारे प्यारे नबी के लिए क्रिएट करनी है कि हम कैसे उन्हें राजी करें, हम उनकी कुर्बानियां देखें। क्या नहीं हुआ, कहते ना इंसान दुनिया में इज्जत के लिए भूखा है ना, कहता है ना मेरी इज्जत मेरी इज्जत, हमें अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता था।
اور ہم اپنی عزت کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت نامناسب چیزیں, چھوٹی چیزوں سے اپنی زندگیاں خراب نہ کریں, ایسے ماحول میں نہ بیٹھے جو آپ کو آپ کا ایمان پہ بھاری پڑے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, اس سے اگر کوئی بھی چیز کا پرابلم آپ کے ایمان میں آ رہا ہے, آپ وہاں سے ہٹ جائیں. پتہ ہے آپ کو قیامت کے دن سب سے بڑا افسوس انسان کو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا انسان یہ چیز کا افسوس کرے گا, وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. آپ اس کی اہمیت جانتے ہو کتنی بڑی ہے؟ آج جتنے بھی لوگ یہاں پہ آدھے سے زیادہ برباد ہیں نا, وہ ایک غلط سنگت میں رہ کر برباد ہیں, غلط دوستی یاری میں رہ کر برباد ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب مجھے اپنی زندگی بدلنی تھی, میں نے کسی کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا رزق حلال کا ہو اور میں حلال کماؤں, مجھے حرام نہیں کمانا ہے. مجھے میرے دوست نے کہا ثنا لیکن تم تو محنت کر کے ہی کماتی ہو نا, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسا ویسا کام کر رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو, محنت ہی کر رہی ہو. تب میرے ذہن میں آیا کہ آج کے بعد میں یہ ٹاپک کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کروں گی, کیونکہ میں جب ڈسکس کر رہی ہوں تو مجھے صحیح راستے کی جگہ پہ غلط گائیڈنس دیا جا رہا ہے, اور میں اتنا تو سمجھتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط کر رہی ہوں, اور اس سے 100% میری جہنم طے ہے. کوئی جنت والا کام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی دل اچھا ہونا چاہیے, نظریں اچھی ہونی چاہیے, حجاب نہیں کرتی ہوں میرا دل تو اچھا ہے, یہ والی حجابی دیکھو کیسے سب سے جا کے غیبت کرتی ہے, اس سے اچھی تو میں ہوں, حجاب نہیں پہنتی پر غیبت تو نہیں کرتی ہوں. یہ بے فضول باتوں میں نہ مجھے آنا ہے, نہ ایسے لوگوں سے بات کرنی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے بس مجھے وہی کرنا ہے. ہاں میں ورک ان پروگریس ہوں, میرے اندر بہت خامیاں ہیں, میں کام کرتے رہوں گی پر میں بحث نہیں کروں گی. میں نے دیکھا ہے آج کل بہت لوگ آ کے بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ سارے معاملوں میں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں, اس کے آگے میں کتنا بھی بحث کروں, جب تک زندہ ہوں تب تک کر سکتی ہوں نا, مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں نا کہ آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کے بارے میں یہی کہا جائے کہ جیسے دنیا میں تھی, زندہ تھی, ویسے ہی مری ہے, تھکی ہوئی. میری موت میں تو آج جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو حجاب کو بہت سمجھتے ہیں, جتنی بھی لڑکیاں یا حجاب کر لوں گی, عبایا پہن لوں گی, کتنا بڑا بوجھ ہے. جس دن مریں گے اس دن تو ان کو 5 کپڑوں میں لپیٹنا ہی ہے نا, کیا اس دن بھی وہ لوگ وہ کہیں گے, یا وصیت لکھ کے جائیں گے کہ میرے بال کھلے رکھنا, اتنا یہ لوز کپڑا مت پہنانا, میرا ڈریس کیسے دکھے گا. ہاں تب تو شریعت سنت کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. میں پہلے سوچتی تھی کہ قبر میں جائیں گے تو قبر کے جو سوال ہے مجھے تو یاد ہے, میرا رب کون ہے نا, ہمارے جو 4 سوال ہے ہمیں یاد ہے, مجھے پوچھو گے تم سب یاد ہے. میں نے میرے شوہر سے پوچھا, میں نے کہا یہ جو 4 سوال ہمارے قبر میں ہوگے, کیا اس کا جواب ہم دے پائیں گے, مطلب بول پائیں گے, کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ انسان کی زبان بند ہو جائے گی, ہے نا, اس کے حصے ہاتھ پیر بات کریں گے, تو یہ ہوگا. تو میرے شوہر نے کہا کہ ثنا جو انسان اپنی زندگی شریعت سنت کے حساب سے جیے گا صرف وہی اس سوال کا جواب دے پائے گا. جس نے حجاب ہی نہیں کیا, جس نے سنتوں کو فالو ہی نہیں کیا, وہ کیسے بول پائے گا اس کا نبی کون ہے, وہ کیسے بول پائے گا اس کا رب کون ہے, وہ کیسے بول پائے گا کہ اس کا دین کیا ہے. جب دین فالو ہی نہیں کیا, جب اسلام کو فالو ہی نہیں کیا, تو قبر میں جواب کیسے دو گے کہ آپ مسلمان تھے. تو یہ سوال اتنے آسان دکھتے نہیں ہیں, نظر آتے ہیں دنیا میں, پر قبر میں یہ آسان نہیں ہے. یہ ایک ایک سوال ہمیں بھاری پڑنے والے ہیں, اور وہاں پہ کوئی نہیں ہے, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. آج آپ قبرستان دیکھ لیجئے, کتنے ہمارے آس پاس, کبھی گاڑی جاتی ہے آپ کی نظر پڑے, آپ دیکھیے ایک انسان نہیں ہے قبر میں. اور ان کے رشتہ دار, ہماری تو بہت بڑی فیملی ہے, جوائنٹ فیملی, 60-70 تو بچے, اتنی چاچیاں, اتنی مامیاں, خالہ, پھپھو ہیں, ان کے شوہر بھی تو ہے نا, کیوں قبر خالی اور ویران ہے. ایک بھی قبر میں کوئی نہیں, ایک بھی قبرستان میں کوئی دکھ ہی نہیں رہا سوائے مالی جو پانی ڈال رہا ہے, جس کا کسی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ وہ موت کو, میت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنا وقت یاد آتا ہے. کہتے ہیں نا جو انسان قبر میں جا رہا ہے وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ میں تو چلا گیا, میرا وقت ختم ہو گیا, تمہارا ابھی بھی باقی ہے. ہر کسی کی موت ایک ہمارے لیے پیغام ہے. میں جہاں رہتی ہوں میرے سامنے ملت نگر ہے, وہاں سے جبھی بھی کسی کی فوت ہوتی ہے نا, اناؤنسمنٹ ہوتا ہے,
کہ فلانا انسان یہ بلڈنگ میں رہنے والا، یہ فلیٹ نمبر، اس کی امی، اس کے ابو، ان کی فوت ہو گئی ہے، نماز جنازہ اس وقت ہے. اور جب وہ سنتی مجھے لگتا ہے اللہ ایک دن میری بھی ایسی اناؤنسمنٹ ہوگا، ہے نا، ہم سب کا ایسے ہی ایک دن اناؤنسمنٹ ہوگا کہ اس کی امی، اس کی بیوی، اس کی ماں آج چلے گئی، آج اس جنازہ میں ان کا جو نماز جنازہ اس وقت آ جائے، اور اس کے بعد ہم ختم، ہماری کہانی ختم ہمیشہ کے لیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سوچیں. آج ہم نے یہاں پہ لکھا ہے پروفٹ کا رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں. میں اس دن بھی اس میں گئی تھی ایونٹ میں ان کے، جب انہوں نے لکھا تھا، جب یہ لکھا تھا اور میں وہاں گئی تھی، تو میں نے کہا ہم سب جتنے بھی لوگ آج آئے ہیں، ہم گھر جائیں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم واقعی عاشق رسول ہیں. صرف نعرہ لگانے کے لیے ہمیں عاشق رسول نہیں بننا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے. جب پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور جب ان کے چاچا نے جا کے ان کو کہا کہ میں نے جا کے اسے مار کے آیا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب کیا دیا کہ یہ تو میری ذات کے اوپر بات تھی، اگر آپ نے اس سے اچھا اگر آپ نے میرا کلمہ پڑھا ہوتا ہے نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایک دم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بچھا دیا تھا لوگوں کے لیے. انہوں نے کچھ رائٹ ورڈ، میرے سے کوئی غلط ورڈ یوز نہ، مطلب آپ ان کی جتنی بھی سیرت پڑھو آپ کو لگتا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے نا ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں آنے والی ہے. ہم سیرت پڑھیں، ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے ان کی اس دنیا سے جانے تک کا وہ کون سے سچویشن میں کیا کرتے تھے. میری بہت لائف میں ایسے سچویشنز آتے ہیں جب میں سیرت دیکھتی ہوں کہ یہ سچویشن میں تو نبی نے یہ نہیں کیا تھا تو چلو میں بھی یہ نہیں کرتی. دل پہ بوجھ لگتا ہے لیکن چھوڑ دیتے کیونکہ میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا بہت بار. تو ہمیں کوشش کب ہوگی جب ہم سیرت پڑھیں گے، جب ہم جانیں گے. اب لکیلی میرے شوہر کو اتنی ساری چیزیں ماشاءاللہ سے آتی ہے، تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ مجھے سیدھا ایک حدیث کا وسیلہ دے دے. پتہ ہے ایسے ہوا تھا، پتہ ہے قرآن میں یہ جو ہے یہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد ہوئی تھی، یہاں پہ یہ ہوا تھا. اس سے ایسا لگتا ہے اچھا. بہت بار مجھے بہت غصہ آتا ہے لیکن جب میں یہ چیزیں سنتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں اس سچویشن کو الگ طریقے سے ہینڈل کروں گی. تو یہ چیز کب آئے گی جب آپ سیرت پڑھیں گے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں کہ وہ ایکچوئل کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے. صرف ہم نے اوپر کا نالج لے لیا ہے. مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا، بہت کم چیزیں میں جانتی تھی، لیکن پڑھنے سے میں جانتی گئی، پڑھنے سے میں سمجھتی گئی. مجھے لگتا ہے ابھی بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو میں نہیں جانتی ہوں، جو مجھے جاننا ہے، لیکن یہ پڑھائی سے آئے گا. اپنے دن میں ایک گھنٹہ آپ نکالیں، کسی کا بیان سنیں، ہے نا. میں تو روز طارق جمیل صاحب کا 1 گھنٹہ بیان رات کو سنتی ہوں تاکہ مجھے الگ الگ سچویشن میں کیا ہوا تھا میں اسے جانتی رہوں. اور یہ میں بہت سالوں سے سنتی ہوں، تو میں روز 1 گھنٹہ اس میں دیتی ہوں، چاہے میں رات کو لگا لوں سونے کے وقت. سنتے سنتے میں دوسری چیزیں کر رہی ہوں یا لیٹ گئی ہوں یا بیٹھی ہوں، جو بھی سچویشن ہے. لیکن کچھ نہیں تو ایک چیز تو یاد رہے گی نا، 10 چیزوں میں ایک چیز تو یاد رہے گی. تو ایوری ڈے تعلیم کے لیے اپنے آپ کو ایک وقت دے کہ نہیں مجھے، میں تو جیسا میں مدرسہ نہیں جا رہی ہوں، میں کہیں جا نہیں رہی ہوں، تو میں کوشش کیا کروں گی کہ میرے پاس جو بھی سہولت ہے میں اسے یوز کروں اور میں اس چیز سے علم حاصل کروں، ہے نا. اور بس ہمیں کوشش کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان کی اگر حرکت غلط ہو گئی نا تو وہ اسے سدھار سکتا ہے، لیکن اگر انسان کا علم غلط ہو گیا تو پھر بہت پرابلم ہے. اور آج کا پرابلم یہی ہے، کہتے ہیں نا جو دین کا تکبر ہے نا وہ مال کے تکبر سے بہت زیادہ ہے. میں نمازی، میں حجابی، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر. ہمارے اندر یہ جو تکبر آ گیا ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس، یہی تو ابلیس کا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم سب کس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی بہتر ہیں، اور وہ کہاں سے آتا ہے وہ کانفیڈنس کہنے کے لیے کہ میں کسی سے بہتر ہوں. میں کیا جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کل یہ انسان توبہ کر لے میرے سے آگے نکل جائے. میں کون
ہوں کسی کو کہنے والی, میرا کام ہے دین کی دعوت کو آگے لے کے جانا. میری پاس جو نالج ہے چھوٹی موٹی میں شیئر کروں گی. بھائی میرے بولنے سے کسی نے 2 رکعت نفل بھی پڑھ گیا تو میری تو مغفرت ہو گئی نا, میری تو آخرت بن گئی. میرے اندر 10 پرابلم ہو گئے, لیکن میں اچھی باتیں کروں گی. دیکھو اچھی باتیں, جو چیز آپ زیادہ بات کرو گے نا دل اس سے ہی متاثر ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کروں گی, پیسے کیسے کمانا ہے, بزنس میں کیسے آگے جانا ہے, تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا, میرے کو بھی ایسی بزنس کرنا ہے, میں بھی یہ طریقہ اپناؤں گی, میں بھی یہ طریقہ ہے نا. اب میں آپ کو کوئی کھانے کی ریسیپی بتاؤں گی 1 گھنٹے تک, تو آپ بھی سوچو گے گھر جا کے مجھے یہی کٹلیٹ بنانا ہے, مجھے یہی فلانا بنانا ہے. انسان کا دماغ ہی ایسا ہے. اب وہی چیز جب میں آپ کو اچھی باتیں کروں گی دین کی, آپ کے اندر بھی آئے گا, نہیں مجھے بھی جا کے نماز پڑھنی ہے, نماز وقت پہ ادا کرنا ہے. قبر میں سب سے پہلے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کی نماز. سب سے پہلے جو آپ کے فیس کے پاس کھڑی ہو جائے گی وہ آپ کی نماز ہے. روزہ, زکوٰۃ, صدقہ, اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اور عورتوں کے لیے تو جنت سب سے آسان ہے, سب سے آسان. مردوں سے بھی ایزی ہے عورتوں کو جنت میں جانا. کہتے جو عورت نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اس کے لیے سیدھا جنت. اور کوئی چھٹا لا ہی نہیں ہے, اتنا آسان ہے. پر جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی. اور سب سے زیادہ گناہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ کیا ہے اتنی ساری عورتوں میں؟ ان کی زبان, اخلاق. یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں نا, یہی چیز ہمیں جہنم میں پھینکے گی. اس چیزوں سے بچے. بہت گندی بات ہے, بہت گندی بات ہے. کہتے ہیں نا ہم اگر کسی انسان کی عزت کسی ایسی جگہ پہ نکالتے ہیں جہاں پہ اس کی عزت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت پھر ایسی جگہ نکالیں گے جہاں پہ آپ کی عزت ہے. یہ چیزیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں. اور جو نیک عورت ہوتی ہے, چاہے وہ توبہ کرنے کے بعد بھی نیک ہو جاتی ہے نا بھائی. اب کبھی کسی کو بولو گے تو کہیں گے نہیں پہلے تو یہ کیا تھا, 10 سال پہلے وہ کیا تھا, وہ نہیں. اللہ سے آپ نے توبہ کر لی, بات ختم. اس کے بعد اگر آپ نے ایسی کوئی گندی چیز نہیں کی ہے تو آپ اللہ کی نظر میں نیک ہو. آپ کو بھی تو پتا ہے نا آپ کتنی نیک ہو, آپ کی سوچ, آپ کیا کرتے ہو, یہ آپ کو خود کو بھی پتا ہے. کہتے کسی نیک عورت پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قیامت کی صبح تک, اسباب غیبی طور سے بتا رہی, مطلب اللہ کا غصہ اس پہ, کہ اگر وہ قیامت کی صبح تک بھی تہجد میں اپنا سر رکھے گا زمین پہ تو بھی اس کے لیے جہنم ہے. تو کسی پہ ہم تہمت کیوں لگائیں, کیوں کسی کے لیے کچھ بولے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہم اپنی جنت بنائیں نا بھائی, اور محنت کریں دوسروں کا زندگی سنوارنے کے لیے؟ کیوں یہ سب کام کرنا ہے؟ تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی قرآن کو وقت پہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد دیکھیے ایک ہر سورہ کا ایک, فجر بعد آپ سورہ یاسین پڑھے, ظہر بعد سورہ فتح پڑھے, عصر بعد سورہ نبا پڑھے, مغرب بعد سورہ رحمان, سورہ واقعہ پڑھے, عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے. یہ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں کم رہے. رزق اللہ آپ کو سورہ واقعہ سے اللہ کا وعدہ ہے. جس کسی نے بھی اللہ سے دعا کر کے سورہ واقعہ پڑھا مغرب میں, اللہ اس کے لیے حلال رزق کے, وسیع رزق کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. بات ختم. تو ہمیں پھر جا کے پوری پڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پیسے نہیں آتے. یہ سب باتیں ہیں, یہ سب آپ کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. اللہ سے رزق مانگے, حلال مانگے, ساتھ ہی ساتھ وسیع رزق مانگے. وسیع رزق ہے اس کے, دیکھو حلال کی روزی کا بھی قیامت کے دن ہمیں سوال جواب ہے. وسیع رزق یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جس روزی کا حساب کتاب نہ ہو, تو ہم اللہ سے, کیونکہ ہم دیکھو حلال بھی کماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سے فضول خرچے ہوتے ہیں نا. اب جیسے میرا بیبی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کبھی کبھی بہت زیادہ فضول کر رہی ہوں. میرے شوہر تو 5-6 کپڑے سے اوپر ایکسٹرا منگا دوں تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا, میک اپ منگا لوں اس کا بھی جواب. میں نے کہا ارے آپ تو مطلب کچھ ہی نہیں کرنے بتا رہے, ہر چیز کا جواب انسان ڈر سے کچھ نہ کرے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بس یہ تو چھوٹی, یہ تو جب آپ ہسبینڈ وائف کے اندر جب دین والی باتیں ہوتی ہے, دین سے روک ٹوک ہوتی ہے, تو زندگی ہی الگ ہوتی ہے, زندگی میں ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں, جتنی میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں آپ کوشش کریں. دیکھیے بہت بار ایسا ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, جب لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں داڑھی والا شوہر نہیں چاہیے, اینڈ دیٹ از ویری سیڈ. کہتے ہیں جس انسان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی, سنت کی داڑھی ہوگی, قیامت کے دن اس کا چہرہ چاند جیسا چمکے گا.
جس نے اس دنیا میں داڑھی رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی ہے. آج دیکھو جو جتنے ینگسٹرز ہیں کوئی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں ان کی کاپی نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں ارے ہاں یہ والی ایکٹریس کا ڈریس پہنا ہے, یہ والے ایکٹر کا یہ لڑکا ویسا ہیئر کٹ کیا ہے. ہاں کیوں؟ اپریسیشن. اللہ کیا کہتے ہیں کہ میری نبی کی دیکھا دیکھی بھی کرو گے نا تو بھی پاس ہو. اللہ نے نبی کی جو شکل بنائی ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ نے ویسی بنائی ہے. تو آپ سوچیں جب آپ ان کی دیکھا دیکھی کرو گے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے, نعوذ باللہ, یہ کیوں رکھے, وہ ان کو بولنے بھی ڈر لگ رہا ہے. تو کیا اللہ نے اپنے سب سے محبوب کی شکل ایسی بنائی نا جسے اللہ پسند کرتا ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اپنے ڈیڈی کو جتنا ہو سکے ہم دعوت دیتے رہیں. جن کی داڑھی نہیں داڑھی بڑھائے, ٹوپی پہنے, سلوار کرتا پہنے. جتنی عورتیں ہیں وہ بھی حجاب کریں. حجاب نہیں آپ کی خوبصورتی ہے, خوبصورتی کے ساتھ عزت ہے. جو میں نے دیکھا ہے جب میں پہلے جاتی تھی باہر, میرے جو کچھ فرینڈس تھے, جب میں حجاب میں آئی اور جب میں باہر گئی تھی میرے ہسبینڈ شوہر کے ساتھ, جب میں باہر گئی مجھے آج بھی یاد ہے ہم لوگ جب فوٹو لینے کھڑے ہوئے نا ہم لوگ ایسے اسٹریٹ کھڑے تھے اور کتنی ہوا جا سکتی تھی, ایک انسان آ سکتا تھا, اتنا فاصلہ تھا. اور پہلے یہی دوست ایسے ہوتے تھے فوٹو لینے کھڑے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے جیسے کوئی ان کی پراپرٹی ہو. ہم ہمیشہ نہیں آئے تو دوست ہے, ایسی نیت نہیں ہے, یہ نہیں, اللہ نے منع کر دیا, بات ختم. تو آپ سوچئے حجاب آپ کے لیے عزت لاتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لاتی. میں تو کہتی ہوں جیسے میری دوست ہے, میری کزن ہے, وہ اسکول میں ٹیچر ہے, تو وہ کہتی ہے میرے اسکول میں جب ہم لوگ گئے نا, مسلم اسکول, حجاب پہننے نہیں دیتے. مسلم اسکول مسلم ٹیچرز کو حجاب پہننے نہیں دے رہی ہے. تو انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف اٹ, تب میں نے اس کو کہا کہ کام کرو, کام چھوڑ دو, ایسی اسکول میں جانا ہے کیوں جس سے آخرت خراب ہو, ہے نا. ان کو جو کرنا ہے کرنے دو, آپ چھوڑ دو. اس کے بعد ایسا ہوا کہ کچھ ٹیچرز لوگوں نے مل کے وہاں پہ احتجاج کیا کہ بھائی حجاب تو پہننا پڑے گا. اچھی ٹیچرز اسکول چھوڑ کے جانے لگی, تو اس کے بعد اب ان لوگوں نے اس کو حجاب الاؤ کر دیا. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. کسی نے کچھ کیا, ایک ہلچل کی, تو اللہ نے اس کو پاسبل کیا. کیوں؟ کیونکہ اسے شریعت کو آگے رکھا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے یہ جاب ہی کیوں کروں میں. تو اللہ نے کیا کیا, وہ ایک لڑکی کے ذریعے باقی جن کو اندر ہمت نہیں تھی, بیچارے تھوڑے کمزور تھے, نہیں بول پائے, اللہ نے ان کے لیے بھی راستے کھول دیے. تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے, ہمیں صرف محنت کرنی. جہاں ہم نے سوچا نا کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ دیکھیے آپ کے سارے دروازے ایسے کھولے گا, آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. میرے تو کتنی چیزیں گمان, میں تو آج کبھی اپنی لائف سٹائل بھی دیکھتی ہوں نا, کچھ چیزیں جو میرے ساتھ ہوتی ہے. میں اللہ کے گھر پہلے سال میں ایک بار جایا کرتی تھی, اس کے اینڈ میں تو 2 سال میں گئی نہیں. اب کتنے لوگ بولتے ہیں ہاں پیسہ ہے اس لیے بار بار عمرہ چلے جاتی ہے, پیسے کی وجہ سے جاتی ہے. اینڈ میں سوچتی ہوں کون ہے یہ گدھے لوگ, پیسے کی وجہ سے آپ کبھی عمرہ نہیں جا سکتے ہو. ٹرسٹ می, میں 2017 عمرہ نہیں گئی, میں 2017 عمرہ نہیں گئی, 17 گئی تھی, 2018 عمرہ نہیں گئی, 2019 عمرہ نہیں گئی, میں 2020 عمرہ نہیں گئی. 20 میں تو لاک ڈاؤن ہی لگ گیا تھا, میں نہیں گئی. پیسے تو کبھی بھی تھے میرے پاس, جانا بھی تھا. یہ سال میرے ابو کو حج پہ لے کے جانا تھا, پیسے تو تھے میرے پاس, نہیں ہوا میرے ابو کا, نہیں جا پائے. تو پیسہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جاتا جب تک اللہ کی طرف سے لبیک نہ ہو. اسی لیے میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا, میں آپ سب کو بتاتی ہوں, ہر اذان کے بعد, جسے اذان کے بعد کی دعا آتی ہے وہ پڑھے, یا تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود ابراہیم اور بسم اللہ کے ساتھ 3 بار لبیک, پوری لبیک پڑھے, اور اس کے بعد اب اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کی حاضری دے اور بار بار دے. میں تو ابھی اگر پہنچ بھی گئی نا عمرہ اللہ کے گھر میں, وہاں پہ دعا مانگنا شروع کر دیتی ہوں, اللہ مجھے جلدی واپس بلانا, مجھے نیکسٹ ٹائم اور جلدی آنا, اللہ تو مجھے ادھر ہی رکھ لے, مجھے بھیجی مت, تو آپ جتنا اللہ سے مانگو. جب مجھے کچھ لوگ کہتے تم تو اتنی بار جاتی ہو, تو میں مستی میں کہتی, میں نے کہا شاید تم اتنی شدت سے دعا مانگتی نہیں ہو, شاید میری شدت آپ سے زیادہ ہو, اسی لیے اللہ بلاتا ہو. تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے ہم نہیں جانتے, ہے نا. ہمیں بس اللہ سے مانگتے رہنا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کے گھر میں گئے تو کوئی آپ اللہ کی نظر میں کم قابل قبول ہو, نہیں.
اللہ نے سب کے لیے سب طے کر دیا ہے. پہلے آپ اپنے گھر میں نماز کو وقت پہ کرو. ہاں لاک ڈاؤن تھا تو کتنے مسلمان لوگ نکلے, ابھی تک سب کھول دیا, مسجد نہیں کھولی, مسجد نہیں کھولی, مسجد نہیں کھولی. مسجد کھل گئی تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے ادھر. آج آپ مسجدوں کی حالت دیکھیے, رمضان ختم سب چلے گئے, غائب. فجر پڑھنے میرے شوہر گئے تھے ابھی کچھ ہفتے پہلے, صرف امام صاحب کے اور پیچھے میرے شوہر اور ایک اور آدمی, اور کوئی ہے ہی نہیں. یہ مسجدوں کا حال ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے مردوں کو گھر میں سے اٹھائیں اور بھیجیں مسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں جہاں پہ مرد گھر میں نماز پڑھتے ہو. کتنی بڑی بات ہے کہ اس گھر کو آگ لگ جائے جہاں پہ مرد گھر میں نماز پڑھتے. تو ہم اپنے شوہروں کو مسجد کی طرف روانہ کریں, جاؤ پڑھو, جاؤ جاؤ, کبھی کچھ بھی سر پہ ہی کھڑے ہو جاؤ, ہے نا. اپنے شوہروں کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو دعوت کے کام میں لگائے, تبلیغ میں بھیجے. 3 دن لگائے, 40 دن لگائے, جو بھی 3 دن سے شروع کرے, 40 دن سے شروع کرے, 4 مہینے بھیجے, جیسے جیسے ہوتا ہے. پر دین میں وقت لگائے. جب تک دین نہیں آئے گا وہ آپ کا ایز اے مرد, وہ آپ کی بیوی کے حقوق کو پورا کر ہی نہیں پائے گا, نہ بچوں کے حقوق کو پورا کر پائے گا جب تک دین نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزوں کو ہم امپورٹنٹ اپنے پرائیورٹی پہ رکھیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اب ہمیں اس دین کو کیسے فالو کرنا ہے, ہمیں اپنی آخرت کیسی بنانی ہے. دنیا تو ختم ہو جانی ہے اور ہمیں بھی ختم. آج ہماری ایج دیکھیے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس عمر تک کیسے پہنچ گئے. جو بچی کچی ہے وہ بھی فوراً ختم ہو جائے گی. تو بس ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خیر کے کام میں اللہ ہمیں استعمال کرے اور ہم خیر کا کام کریں, اور نماز کو وقت پہ ادا کریں, قرآن کو خوب پڑھیں اور ایسی تعلیم میں شامل ہو. آخری چیز بتاؤں گی یہ کہ کہتے ہیں جو انسان تعلیم میں آتا ہے, ایک آقا نے مجھے کہا تھا, مجھے اتنا اچھا لگا تھا, اس لیے میں کبھی بھی کچھ ہوتا ہے, کوئی بھی سچویشن ہوتا ہے, میں پہنچ جاتی ہوں. کہتے قیامت کے دن ایک عرش کا سایہ ہوگا, ایک کلاؤڈ ہوگا, سایہ شیڈ. وہاں کے اس سائے کے نیچے بہت عورتیں کھڑی ہوگی. تو ایسی بھی کچھ عورتیں کھڑی ہوگی جو سورج کے نیچے ڈائریکٹ ہوگی, جو قیامت کا منظر ہوگا. تو جب وہ ان عورتوں کو دیکھے گی تو پوچھے گی کہ یہ عورتیں سائے کے نیچے کیوں کھڑی ہیں. تو کہا جائے گا یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی. تو آج آپ لوگ جتنے بھی لوگ صرف گھر سے نکل کے ادھر آئے ہو, آپ نے چیزیں سنی نہیں سنی, عمل کیا نہیں کیا, یہ سب 2 نمبر کی بات ہے. لیکن صرف گھر سے آپ کا تیار ہو کر, اپنا حجاب پہن کر یہاں آنا, قیامت کے دن آپ کے لیے عرش کا سایہ تیار کر دیا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے. اور ہم کوشش کریں جب ایسی مجلس ہوتی ہے, دینی مجلس, چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سارے فرشتے ادھر بھیج دیتے ہیں. اور اب آپ لوگ دل میں جو بھی دعا مانگو گے اپنے لیے, امت کے لیے, گھر والوں کے لیے, آخرت کے لیے, اس سب دعاؤں پہ اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اچھی اچھی دعائیں مانگیں, کیونکہ فرشتے ہمارے آس پاس ہیں, ہماری ہر دعا پہ آمین کہتے ہوئے. اور یہاں سے نیت کریں ہم سب. میں بھی ہر جگہ جہاں جاتی ہوں, جہاں بھی میں جو بھی بولتی ہوں, میں ہمیشہ اس کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے میری توبہ قبول کر. ہم سب یہاں سے توبہ کر کے نکلے کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے. جو بھی ہماری زندگی میں کمیاں ہیں ہم کوشش کریں گے اس کمی کو ختم کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, تاکہ اللہ کی رضا والی موت ہمیں نصیب ہو. اور تھینک یو سو مچ, آپ سب لوگ آئے. شبیر بھائی کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے یہ پورے چیز کو آرگنائز کیا, ہمیں دعوت دی اور ہمیں یہاں پہ بلایا. مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, مجھے, میرے بیٹے کو, میرے گھر والوں کو, اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں ہیں. السلام علیکم.